आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ की अगली आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 15। ठीक है, तो इसमें अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमने अब समझ लें कि अभी जितना पढ़ा है ना, आप सोचें कि अब नए सिरे से गौर करना है। ठीक है, पिछली थकन को मिटा दें। अब नए सिरे से सोचें कि हमने इस पे अब गौर करना है। हाउलाई कौमना, उन नौजवानों ने कहा ये कौम है हमारी, इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहातन, इन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा, यानी उस रब के सिवा, आलिहातन बहुत से इला, लौला क्यों नहीं, यातूना अलैहिम, ये लाते हम पर, बिसुल्तानिन बैयिन, दलील कोई खुली, कोई सबूत क्यों नहीं देते, कोई दलील क्यों नहीं लाते। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो बस बात यह है कि उससे जालिम शख्स कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे। यानी ये जो शिरक कर रहे हैं, ये जो बुत इन्होंने बनाए हैं, अल्लाह के साथ जो शरीक कर रहे हैं, ये झूठ बांध रहे हैं अल्लाह पर कि अल्लाह जो है वो उसके अलावा भी कई माबूद हैं, ये सब झूठ है, हमारी कौम के लोग ऐसा कर रहे हैं। ये वो बात बता रहे हैं। अब ये बात जो बता रहे हैं ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता देती हूँ। देखें, ये नौजवान थे और हमने कई दफ़ा पढ़ा कि ये अच्छे खासे नौजवान थे, रूम के बादशाहों में से थे, ये सरदारों में से थे। ये हुआ क्या था कि जब इनकी कौम एक दफ़ा ईद मनाने के लिए गई किसी मैदान में, तो वहाँ पर ये 4 दोस्त थे या 8 दोस्त थे, 2 ग्रोह जो अल्लाह ने कहा है, तो ये आके ना आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पर एक दरख्त के पास बैठना शुरू हो गए, आवाज़ार होके कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कोई मजहबी औरत शादी में ना किसी की चले जाए, तो वहाँ पर हो रही हैं मेहंदियाँ, वहाँ पर हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पर हो रहे हैं डांस, और वो कहीं कोने में जाके कहीं बैठ जाती है कि मैं क्या करूँ। फिर इसी तरह की एक औरत भी आगे बैठ जाती है कि बहन मुझे तो ये चीज़ें नहीं पसंद। बहरहाल, क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं कि रिश्तेदारी रखनी, हालांकि इन चीज़ों पे भी ऐसे ही है कि खड़े हो जाओ इस काम, जब वो खड़े हो जाते हैं कि कहो हमने आना ही नहीं। ठीक है ना, चलें। अब ये है कि उस वक़्त फिर ये नौजवान जब एक दरख्त के नीचे आके बैठना शुरू हो गए, तो सारे ही बैठ गए आके। अब 2 ग्रोह पूरे बैठ गए। अब कोई बोल नहीं रहा। अब कोई बोल क्यों नहीं रहा कि अगर मैंने कोई बात की तो वो कहेंगे कि ये तो क्या बात कर रहा है, कोई इख्तलाफ ही ना कर दे, चुप रहे। लेकिन एक ने फिर हौसला किया कि ये हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। उसने कहा मैं तो कह दूँ। दूसरे ने कहा मेरी भी यही हालत है। अब सब जब खुले तो ख्यालात पता चले कि सारे के सारे ये तौहीद परस्त हैं। अब वो सब खुश हो गए। अब इनकी एक जमात बन गई, फितियतुन, अल्लाह जो कहते हैं कि वो एक जमात थी। अब इनकी जब जमात बन गई तो जमात भी फिर मजबूत होती है, लेकिन पूरी फौज के सामने तो मजबूत नहीं ना होती एक छोटी सी जमात। उस वक्त ये बातें समझ ले कर रहे हैं कि देखो ये हमारी कौम क्या कर रही है, कि उसने कई इलाह बनाए हुए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि देखें, जो ईमान वाले हैं ना वही ये बातें कर सकते हैं। हम लोगों में तो इतना हौसला नहीं है कि हमारे रिश्तेदार, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, कि कोई इस तरह शादी कर लें, कोई कह दें कि ये कोई सही काम नहीं तुम कर रहे, चलो फिर हम लोग जाएं ही ना, हमारा ना जाना ही, हाँ नहीं, हमारा ना जाना ही एक बात हो जाएगी कि चलो हम इसमें शामिल नहीं हुए। होना तो ये चाहिए कि हक की बात कर देना चाहिए। सबसे मुश्किल बात तो देखिए, मेरी बात सुने, पूरी कौम एक जगह लगी हुई है, पूरी कौम, छोटे बड़े बादशाह तक, उस पूरी कौम के सामने खड़े होके कहना कि हम तुम्हारे इलाह को नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप कटने को तैयार हो गए। और जब उन्होंने ये हौसला कर लिया कि हम नहीं मानते, ये क्या हमारी कौम कर रही है, इतने इलाह बनाए हुए हैं, इलाह तो सिर्फ एक ही है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम तो उसी को मानते हैं। तो सारी की कौम, सारी की सारी कौम उनकी दुश्मन हो गई। और उन्होंने कहा ये तो जुल्म है सबसे बड़ा कि अल्लाह पर ही तुम झूठ बांधते हो। इससे बड़ा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पर झूठ बांधे। बस फिर क्या था, अल्लाह को उनकी ये बातें पसंद आ गई कि ये इस टॉपिक पे नौजवान बैठ के बात कर रहे हैं। हालांकि नौजवान तो खाने पीने, शुगल मेला, इधर जा उधर जा, इस तरह की बातें करते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या वो 100 साल के बुजुर्गों वाली बातें की हैं। तो इसके लिए उम्र का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपका एक बच्चा 16 साल का, 17 साल का उठ के भी पूरे घर को हिदायत दे सकता है।
جب وہ اس چیز کو پڑھ لے تو وہ پورے اپنے ماں باپ کو بھی ہدایت دے سکتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح آپ زندگی گزاریں، تو وہ کہہ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا، آیت نمبر جو ہم 16 پڑھیں گے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اب تم الگ ہو ہی گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے بھی جو عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا، یعنی اب اپنی قوم سے اور ان سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، تم ان سے بھی اب الگ ہو گئے ہو، تو ان کے دل میں ڈالا فَأُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ پھر ایک غار کی طرف پناہ لے لو، کیونکہ اب تم پہ وہ مصیبتیں آنے لگی ہیں کہ اللہ نہیں آنے دے گا مصیبتیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ فَأُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ اس غار کی طرف پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت کو، ہر طرف اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ رحمت ہی ہے کہ انسان اتنی مصیبتوں سے فوج ڈھونڈ رہی ہے، مارنا ہے، ان کے سامنے تم کھڑے ہو گئے ہو اور وہ جا کے سو گئے۔ نیند کس کو آتی ہے اتنی پریشانی میں؟ نیندیں ہی اڑ جاتی ہیں۔ وہ جا کے اللہ نے ان پر ایسی رحمتیں کی ہیں، اور یہ نیند بھی رحمت ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جی اللہ جس کو نیند دے دیتا ہے، میں کہتی ہوں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو دن کے کسی بھی ٹائم میں سر رکھتے ہیں تکیے پہ اور تھوڑی دیر ہی سو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر اونگ کے پھر اٹھ جاتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے بہت ہی، اور وہ ایک اونگ بھی انسان کو فریش کر جاتی ہے۔ اور بڑھاپے میں جب نیند آ جائے تو سمجھو اللہ آپ پہ کرم کر رہا ہے، اللہ کو آپ پسند ہے۔ یعنی ورنہ اکثر بڑے لوگوں سے پوچھو، بڑھاپے میں تو اب نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ نہ جوانی میں عبادت کی نہ بڑھاپے میں، تو نیندیں دنیا کی فکریں جو ہے نا وہ نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ تو وہ جو اللہ نے آپ کو نیند بھی دی، آپ بڑھاپے میں اٹھ کے، عمر بھی ہو رہی ہے، اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنی نیند سوتے ہیں، کوئی فکر نہ فاقہ ایسے سوتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ نے آپ پہ بڑی رحمتیں کی ہوئی، ایک سکون نازل کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو یہی ہے وہ رحمت اللہ کی، اور کیا چاہیے رحمت اللہ کی؟ تو ان پہ بھی اس طرح اپنی رحمتیں پھیلا دی کہ لو بھئی اب تم اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے ہو، ان معبودوں سے بھی الگ ہو گئے ہو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جاؤ پھر اب ایک غار ہے وہاں چلے جاؤ، یہ ایک اسپیشل غار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنی ہوگی کہ یہاں آ جاؤ، اور یہاں پر تمہارے لیے میں اپنی رحمت ہی پھیلا دوں گا، اور رحمت بھی پھیلاؤں گا، اور وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کاموں میں آسانی کر دوں گا، جو بھی تمہارے کام ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ غار کیا ہے، ہمیں اس پر اب سوچنا ہے۔ ہم چپ کر کے پڑھ جاتے ہیں کہ غار ہے، چلو جی وہ جا کے سو گئے۔ اللہ نے غار ان کے لیے کیسی کی ہے؟ ایک غار اللہ نے چنی۔ اب جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ روم کے بادشاہوں میں سے تھے، تو اس کا مطلب یہ ادھر ہی کہیں ہوگی، ان ملکوں میں ہوگی، یا پھر اتنے سال پہلے یہ کون سی زمین تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ روم تھا، واللہ عالم۔ دیکھیں، کیونکہ جو لکھا گیا ہے وہ کوئی فائنل نہیں ہے۔ اتنے سال پہلے کی بات، یہ غار کہاں تھی کہ اللہ نے ان کے لیے وہ زمین چنی جہاں پہ وقت کو روکنا تھا۔ اور دیکھیں، ہم کوئی بیج بونے لگتے ہیں تو زمین چنتے ہیں نا کہ اچھی ہو، تاکہ اس پہ فصل اگے گی کہ نہیں اگے گی، تو ہم اس پر پیسہ لگاتے ہیں نا، تو پھر بیج بوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جو ہے نا، انہوں نے بھی ان کو اتنے سال سلانا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس زمین پہ ٹائم کا اثر نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے کوئی چیزیں دنیا میں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہیں کہ جہاں ٹائم نہیں گزرتا، جہاں پہ ٹائم رکتا ہے۔ تو اللہ نے وہ غار، ایک اسپیشل غار ہے، اور وہ غار بھی ایسی بتائی ہے، آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، کہ وہ کشادہ غار ہے۔ جیسے ایک غار کے اندر آپ داخل ہو نا تو عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں، اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز ہے، کھڑے ہونے کی کہیں جگہ نہیں ہے۔ غاریں اکثر ایسی ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا وہ غار ہے، وہ غار کے اندر گئے ہیں تو کشادہ جگہ ہے، ایسے جیسے ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا ہے کہ اس میں آ کے تم سو جاؤ۔ تو اللہ نے وہ غار بھی ان کے لیے ایک اسپیشل جگہ رکھی ہے، جو جہاں پر انہیں بلایا ہے۔ اس کو اسپیشل کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی اگلی آیتیں ہم پڑھیں گے نا تو اور پتہ چلے گا کہ یہ اسپیشل جگہ کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُوهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ دیکھیں وَتَرَى، یہ مطلب کہ آپ دیکھیں گے، اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ غار کیا ہے۔
اب اس غار کی دیکھیں ایک بڑی اہم خصوصیت اللہ بتانے لگے ہیں کہ اس غار پہ ہوتا کیا تھا کہ الشمسا جو سورج تھا نا، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا تھا، یوں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، مثال کے طور پہ میں شمال کی طرف ہوں، سورج کہاں سے نکلا ہے؟ سمجھ لیں مشرق یہ ہے، یہ مشرق سے سورج نکلا اور ادھر کو غروب ہو جائے گا، اور میں یوں ہوں، میرا گھر ایسے ہے، سامنے سے سورج نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم کوشش کریں اس کو سمجھنے کی، کرنی چاہیے ہمیں کوشش کہ سامنے سے سورج ڈائریکٹ نہیں آتا، اس طرح کی غار ہے وہ بنی ہوئی اسپیشل۔ تو اللہ اب فرما بھی رہے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھتے ہیں نا وہ غار کہ ہم نے جو اتنے سال انہیں سلانا تھا، تو اس کے لیے کوئی سسٹم بھی تو ہونا چاہیے نا، اور وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اب کیسا سسٹم میں نے یہاں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا صبح تو کیا کرتا تھا؟ تزاورو، تو وہ کیا کرتا تھا؟ کنارہ کر جاتا تھا، اس سے آنے سے پہلے ہی مڑ جاتا تھا۔ تو ان کافیہم غار سے کنارہ کر جاتا تھا، کدھر؟ ذات الیمینی، دائیں طرف کو وہ مڑ جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُوهُمْ، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا، تقرضوہم، تو وہ کترا جاتا ان سے، کہاں؟ ذات الشمالی، یعنی شمال کی طرف، یعنی شمال کیا؟ یعنی کہ بائیں جانب، دائیں جاتا، جب طلوع ہوتا تو سرک جاتا، کترا جاتا اس کی یعنی کہ دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کو ہو جاتا۔ اب یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اپنی ایک ناقص سمجھ کے مطابق اس آیت کو صرف سمجھ کر، اس کو نا سائنسدان بہت اچھا بتا سکتے ہیں، اور اگر سائنسدانوں کی آپ بات سنیں نا اس ٹاپک پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی غار اس زمین پر ہے ہی نہیں کہ جہاں سورج اس طریقے سے چلے، لیکن اللہ نے وہ غار بنائی ہے، کہاں ہے ہمیں بھی نہیں پتا، واللہ عالم، یہ جو کچھ بھی سامنے ہمارے لاتے ہیں وہ اصل ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال سورج، پھر اللہ کہتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اللہ نے انہیں اس میں ایک کھلی جگہ دی، کشادہ جگہ اس میں دے دی۔ اب اس آیت سے دیکھیں جو تھوڑا سا میں سمجھی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس غار کو ایسی جگہ پہ بنایا کہ جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں آتی، کہ دھوپ سے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، دھوپ اچھی نہیں لگتی یا زیادہ تیز ہے۔ اور جو سورج ہے نا، سورج میں آپ کو بتاؤں اس کی تو صرف ایک روشنی، یعنی ایسے جیسی اب روشنی ہے، کیونکہ یہ دن کا وقت ہے، سورج نہیں ہے، یہ بھی مفید ہے، یہ بھی انسانوں کے لیے بینیفٹس ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ اللہ نے فائدے رکھ دیے ہیں سورج کی صرف روشنی میں ہی، جو روشن ہوتی ہیں۔ باقی سورج خود کیا ہے، اس کی روشنی جو اصل ہے، سولر سسٹم سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کیا کیا چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں۔ اب وہ سورج جس طرح ان پر پڑتا ہے کہ کترا کے چلا جاتا ہے، پھر دائیں سے، پھر غروب جب ہوتا ہے تو پھر بائیں سے کترا کے چلا جاتا ہے، یعنی سورج اپنی تپش ان کو وہ والی نہیں دے رہا جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اس طریقے سے اس طرح پڑتا ہے وہاں پر کہ وہ سکون کی نیند ہے۔ سورج کی روشنی بلکہ ایسی ہے جیسے آپ کمرے میں اورنج کلر کا بلب لگا لیں نا، ایک یلو سی لائٹ ہوتی ہے ذرا زیادہ، تو وہ ایک ماحول بن جاتا ہے سونے والا۔ رات کو کہ ایسا بلب لگاتے ہیں نا لوگ کئی چھوٹا سا، کہ یہ اس کو دیکھ کے نا نیند آتی ہے، بلکہ یا کمرے کی سیٹنگ سونے والی ایسی کرتے ہیں بلیو کلر کی، اسکائی بلیو، کہ اور کمرہ ایسا ہو جائے، اور لائٹ بھی پھر ڈم کر دیتے ہیں کہ نیند والا ماحول دن کو بھی بن جاتا ہے، تو اس کمرے میں نیند آپ کو سکون سے آتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورج کی روشنی کا حساب کچھ ان کے ساتھ ایسا رکھا کہ وہ آرام سکون سے جتنی ان کو سورج سے انرجی ملنی ہے وہ ملتی رہے، کیونکہ سورج سے بھی ہمیں انرجی ملتی ہے۔ تو وہ بغیر اب یہ بھی نہیں ہم نے سوچا کہ وہ بغیر کھائے پیے 300 سال سوئے ہوئے ہیں، وہ غذا انہیں کہاں سے پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر کوئی قومے میں جائے نا، کوئی 8-10 دن کے لیے، 6 ماہ کے لیے، چلو سال کے لیے کوئی قومے میں چلا گیا، ہوش نہیں آ رہی، وہ سویا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو ہر وقت چیک کرتے ہیں، اس کو ڈرپس لگ رہی ہے، اس کو انجیکشن کے ذریعے غذا مل رہی ہے، اس کی باڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں وہ اللہ نے جو 300 سال کے لیے سلایا ہے، تو اللہ نے وہ سارا کا سارا نظام بھی انہیں دے رہا ہے، وہ رزق بھی انہیں پہنچ ہی رہا ہے کسی طرح، سورج سے ہی شاید پہنچ رہا ہو، جو اس طریقے سے سورج کا ہی نام لیا ہے۔
اس سے انرجی پہنچ رہی ہے، یا واللہ عالم جس طرح بھی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ اتنے سال وہ سوئے ہیں تو انہیں آخر کھانا پینا پانی اٹھنا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے سنایا، وہ کون سا سسٹم ہے، وہ کون سی انرجی ہے جو ان کو دی تو وہ رک گئے وہاں، اور وقت بھی رک گیا. سب سے بڑی چیز ہے وقت ان پہ رک ہی گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا ہم نے انہیں کچھ شادہ جگہ دی، کھلی جگہ دی کہ یہاں پر وہ سو جائیں. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، یہ ہے نشانی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی، کہ ان کو جس غار میں رکھا اور جس طرح رکھا اور جتنے سال رکھا، سورج کس طرح آ رہا کس طرح جا رہا، یہ سب اللہ کہتا ہے کہ اے نبی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہمارے جو سائنسدان ہیں اگر وہ اسی آیت پہ غور کریں کہ سورج کا یہ کیا حساب کتاب تھا، اللہ نے کیوں ذکر کیا آخر سورج کا. وہ سوئے تھے غار میں چل گئے، بس ٹھیک ہے ایک آیت سے بھی گزارا ہو سکتا تھا. اللہ نے کیوں اس آیت میں ذکر کیا سورج کا کہ کیسے وہ طلوع ہو کے کدھر جاتا تھا، پھر غروب ہو کے کدھر جاتا تھا، روشنی ان کو کس طرح ملتی تھی. اسی آیت پہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے سائنسدان اگر غور کر لیں تو بڑی چیزیں پالیں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ سورج کیا ہے. کیوں؟ یہ دوسرے ملک والے جو دوسرے نان مسلم ہیں وہ تو غور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان صرف اس کو رٹی ہوئی چیز سمجھ کے کہ یہ تو پڑھنا ثواب ہے تو بس پڑھ جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے. ورنہ آج ہمارے سائنسدان دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ بھائی سورج کا یہ سسٹم ہے، ہمارا قرآن بتا رہا ہے. غور ہی نہیں کرتے، صرف قرآن کو ایک پڑھنے کے لیے کتاب رکھ دی ہے کہ اس کو پڑھو گے عربی سیکھ لو، بچوں کو شروع سے عربی سکھا دو، تجوید کے ساتھ سکھا دو، تجوید میں غلطی نہ ہو، بس یہ ہے ہمارے ثواب لینے کے طریقے. بس جس نے تجوید سے قرآن نہ پڑھا وہ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن کی آواز کھینچنی نہیں آتی، چھوٹی کرنی نہیں آتی، لمبی کرنی نہیں آتی، ان چیزوں میں پڑ گئے ہم اور بس یہیں سٹاپ ہو گئے، آگے بڑھ کے دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. اسی پر ہی اگر سائنسدان غور کر لیں تو یہ سورت جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال سے بچائے گی، وہ دجال جو واقع ہی آئے گا، اور اس کو عیسائی جو ہے نا وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. وہ دجال جس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، وہ کہے گا جنت میں آ جاؤ مجھے مان لو، اصل میں وہ دوزخ ہوگی. اور جو دوزخ ہے کہ وہ جو کہے گا کہ مطلب کہ وہ جنت ہوگی، جو نہیں مانے گا تو اس کو اپنی دوزخ میں پھینکے گا، اصل میں وہ جنت میں جائے گا. تو یہ وہ دجال ہے جس نے آنا ہی آنا ہے، اور جس نے اپنا جو ہے وہ فتنہ دجال کا پھیلانا ہی پھیلانا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیوں کہا ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ تمہیں بچائے گی. اس میں طریقے بتائے ہوں گے، سمجھو اس کو سمجھو. یعنی کہ ہمارے جو بڑے بڑے عالم ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سمجھے بلکہ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیتوں میں سورج کے متعلق، غار کی کیا جانب بتا رہا ہے، غار کا کیا وہ بتا رہا ہے واقعہ، کہاں ہے یہ غار کہ جہاں سورج کا اس طرح کام ہے. وہ کریں اس پر ریسرچ کریں اس پر، تو ہم دنیا میں ترقی کریں، ہمارے مسلمانوں کی لوگ قدر کریں. ہم دھکے کیوں کھاتے پھرتے ہیں، ہمیں لوگ اگنور کیوں کرتے ہیں. اب کہیں بھی جائیں مسلمان ہیں ہو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، پاکستان سے خاص طور پہ بڑی حقارت. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہی ہماری ترقی کا راز تھا اور اسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور صرف ثواب کے لیے رکھ لیا. اتنا پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اتنا پڑھیں گے تو یہ ہوگا، فلاں دعا کو اتنی دفعہ پڑھ کے پھونکیں گے تو یہ ہوگا. او بھائی یہ سب کچھ بھی کر لو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات اللہ پھر آخر میں دیکھیں اسی بات پہ غور دیا ہے، اس پہ زور دیا اللہ تعالیٰ نے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی کہ ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، اے نبی یہ ہے اللہ کی بہت بڑی نشانی ان کی غار کہ کس طرح وہاں سورج پہنچتا تھا. اور میں یہد اللہ، وہ جس کی چاہے ہدایت جو ہے وہ جس کو دے دے، فہو المہتد، تو وہ اس کو ہدایت یافتہ کر دے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. بس بات یہ ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے، ناممکن ہے کہ تو اس کا کوئی کارساز یا کوئی اس کا رہنما یا اس کا کوئی دوست دیکھ سکے. جس کو اللہ کر دے یعنی کیا؟ گمراہ.
تو یہ گمراہ کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ راہ راست پر لانے کی کتاب ہے. اس پہ غور کرو کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہدایت میں کس کو دیتا ہوں؟ جو لینا چاہے. کتاب جو یہ پڑھنا چاہے گا سمجھ کے، اس کے لیے ہدایت ہے. جو اس کو ایسے ہی پڑھ جائے گا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. آپ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتی ہیں، اللہ معاف کر دے شاید کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، جو سچی بات ہے. جب تک اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گی کہ اللہ کیا رہا ہے، کہ ایمان جو ہے وہ کیسے بڑھانا ہے، کس طرح لوگ میری خاطر توحید کی خاطر کھڑے ہونا ہے، کس طرح تم نے حق کی بات کرنی ہے، کس طرح لوگوں کے سامنے نہیں گھبرانا. اب اللہ ایک ہی ماننا ہے. شرک کریں گے تو صاف کہنا ہے کہ یہ شرک ہے. یہ چیزیں سمجھے، یہ سورہ کہف ہمیں بتا رہی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.